अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट की पोएम नंबर 18 लव एंड एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स इसको डिस्कस करेंगे, जो कि जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी ने लिखी है और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है डॉक्टर निकलसन ने। पहले हम पोइट का तारुफ पढ़ेंगे कि जलालुद्दीन रूमी कौन थे और इनको जो ट्रांसलेशन करने वाले बंदे थे वो कौन थे। फिर हम पोएम की टेक्स्ट की तरफ आते हैं। आपको स्क्रीन पे स्लाइड नज़र आ रही है। जलालुद्दीन रूमी जो है, इनका फुल नेम, इनको रूमी वैसे कहा जाता है लेकिन इनका फुल नेम जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी है और इनको जलालुद्दीन मोहम्मद बल्खी भी कहा जाता है, क्योंकि ये बल्ख में पैदा हुए थे, इस वजह से इनको बल्खी भी कहा जाता है। इनकी डेट ऑफ डेथ जो है और डेट ऑफ बर्थ 30 सितंबर 1207 जो है इनकी डेट ऑफ बर्थ है और 17 दिसंबर 1273 इनकी डेट ऑफ डेथ है। और इनका जो बर्थ प्लेस है वो बल्ख है। ये आज वो एरिया अफ़गानिस्तान में है, उस टाइम तो अफ़गानिस्तान मुल्क नहीं बना था। ये कौन है? ये एक पोइट भी हैं, इस्लामिक स्कॉलर भी हैं और सूफ़ी मिस्टिक भी हैं। जलालुद्दीन रूमी, इनका इस्लाम में बहुत ज़्यादा मुकाम है और इनको ईरान और टर्की के अंदर जो है मौलाना के नाम से जो है वो जाना जाता है। ये मशहूर है मौलाना के नाम से कि ईरान में जिस तरह हमने पढ़ा था कि इल्लामा इकबाल जो हैं उनको ईरान वाले जो हैं वो इकबाल लाहौरी कहते हैं, तो इनको जो है वो मौलाना कहते हैं। पाकिस्तान में कोई शायर मशरिक का नाम लेगा तो उसको समझ पता चल जाएगा इल्लामा इकबाल की बात हो रही है। तुर्की या ईरान के अंदर अगर मौलाना का नाम लिया जा रहा है तो इसका मतलब है रूमी का नाम लिया जा रहा है, रूमी की बात हो रही है, इसका मतलब है आवर मास्टर। इन्होंने जो अपनी किताबें लिखी, शायरी लिखी, वो 4 ज़बानों का इन्होंने भी जो है वो इस्तेमाल किया। पर्शिया में लिखी ज़्यादा, जो इन्होंने पोइट्री पर्शिया में की। अरबी ज़बान का भी इन्होंने इस्तेमाल, अरबी में भी जो है वो चीज़ें लिखी, टर्किश लैंग्वेज में भी और ग्रीक में भी लिखी, क्योंकि ये बाद में तुर्की में शिफ्ट हो गए थे, इसलिए जो इन्होंने टर्किश लैंग्वेज का यूज़ भी किया। और इनकी किताबों को दुनिया की बहुत सी ज़बानों में ट्रांसलेट भी किया गया। और अमेरिका के अंदर जो है सबसे ज़्यादा, हालांकि अमेरिका एक अंग्रेज़ कंट्री है, वहाँ पे ज़्यादा इंग्लिश लोग रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पे पढ़े जाने वाले और जो बिकने वाली जो किताबें थी वो इनकी रूमी की थी। और रूमी की तो लाइफ बेसिकली चेंज कैसे हुई थी? शम्स तब्रेज़ जो कि एक अल्लाह के वली थे, जब ये उनसे मिले थे तो उनसे मिलने के बाद इनकी सही लाइफ चेंज हुई थी। इनको असल जो है सूफीज़म का पता चला था, असल जो है इनको दुनियादारी से अलग हुए थे ये। और इन्होंने जो इनकी सबसे मशहूर किताब है उनका नाम मसनवी है और इकबाल भी इनसे बहुत मुतासर थे। इकबाल ने भी ज़रा जो है वो शायरी फ़ारसी में ही लिखी है, तो इन्होंने इकबाल ने इनकी शायरी को ज़्यादा पढ़ा था, तो इल्लामा इकबाल इनको अपना मुर्शिद मानते हैं, अपना उस्ताद मानते हैं, तो इनका बड़ा ये मुकाम था। तो सामने आपको जो पिक्चर भी नज़र आ रही है, तो मौलाना रूमी अल्लाह की मोहब्बत में जो है वो इन पर वजद तारी हो जाता था, तो इस तरह घूमना शुरू कर देते थे। ये घूमने वाला आजकल जो है वो टर्की के अंदर डांस उन्होंने एक बना लिया है, तो इस तरह वो एक मजहबी डांस के तौर पर जो है वो उसको सेलिब्रेट करते मनाते हैं। लेकिन ये अल्लाह की मोहब्बत में इस तरह घूमा करते थे, इन पर वजद तारी हो जाता था। तो अब मज़ीद जो है वो ट्रांसलेटर के बारे में पढ़ लेते हैं, जिनका नाम डॉक्टर निकलसन है। ये 1868 को पैदा हुए थे, इंग्लैंड के रहने वाले हैं। ये भी एक इस्लामिक स्कॉलर हैं और ज़्यादातर इन्होंने जो रूमी की जो किताबें हैं इन्होंने उनको ट्रांसलेट किया, और भी बहुत से अंग्रेज़ों ने किया, इन्होंने भी किया। आज की जो हमने पोइम पढ़नी है भी इन्होंने किया। और डॉक्टर निकलसन जो है ये भी बहुत ज़्यादा आलिम थे, इन्होंने सारी जो है वो रूमी की शायरी को पढ़ा भी, उनसे बड़े मुतासर भी थे, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया। तो इकबाल के ये टीचर भी हैं। आपको ये भी बता दूं कि इल्लामा इकबाल इनसे पढ़े हैं, तो इल्लामा इकबाल जो है वो इनसे मिलकर ही जो है वो रूमी की शायरी को पढ़ा करते थे। तो इल्लामा इकबाल की शायरी को भी इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। इल्लामा इकबाल की जो किताब थी इसरार खुदी, उसको भी इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और भी बहुत सी लोगों की किताबों में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया इन्होंने। तो इनका भी एक जो है वो मकाम है। तो बताते हैं पोइम की तरफ कि पोइम में हमने क्या पढ़ना है। एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन पोइम का पढ़ते हैं, तो फिर हम पोइम की टेक्स्ट की तरफ आते हैं। ये पोइम जो है बेसिकली, इसका नाम है लव एंड एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन। इसका मतलब क्या है कि जो मोहब्बत है वो तमाम मज़ाहब की रूह है। एसेंस मीन रूह, रूह का मतलब क्या होता है उसका कोर। कोर मीन क्या है कि रियल टीचिंग, कि हर मज़हब की टीचिंग जो है वो मोहब्बत फैलाना ही थी। अब मोहब्बत कौन सी? 2 तरह की मोहब्बत होती है, एक इश्क मजाजी और इश्क हकीकी, ये दोनों की बात हो रही है।
ہر مذہب نے اللہ کی محبت کی بات بھی بولی، خدا کی محبت کی بھی. وہ الگ بات ہے کہ ڈفرینٹ مذاہب میں لوگوں نے کنسیپٹ خدا کا ڈفرینٹ بنا لیا، لیکن ہر مذہب نے خدا جو ہے خدا سے محبت کی درس دیا اور لوگوں سے محبت کا درس دیا. تو اس پوائنٹ میں دونوں ہی طرح کی بات ہوگی، وہ ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. تو اس کا ترجمہ یہی ہوا کہ محبت جو ہے وہ تمام مذاہب کی ایک روح ہے، اصل ٹیچنگ جو ہے وہ تمام مذاہب کی محبت پھیلانے تھا. تو یہ پوئم کا ایک بریف سی جو ہے مطلب اب پوئم کا جو ہے ہم بریف سا تعارف ڈسکس کرتے ہیں. یہ پوئم جو ہے وہ محبت پہ ہی زور دیتی ہے، کیونکہ محبت جو ہے وہ تمام مذاہب کی ایک ایسنس ہے، ایک روح ہے. کیونکہ محبت کے ذریعے جو ہے وہ خوشیاں انسان کی زندگی میں آ جاتی ہے، بدقسمتی خوش قسمتی میں تبدیل ہو جاتی ہے. محبت ایک میجیکل پاور رکھتی ہے، ایک میجک کی طرح انسان کی زندگی میں اثر کرتی ہے. جو اس محبت کو پا لیتا ہے، اللہ کی محبت کو پا لیتا ہے، تو پھر اللہ بھی انسان سے کہتا ہے کہ بھئی مانگ تو کیا مانگتا ہے. تو ہم پوئم کے ٹیکسٹ کی طرف آتے ہیں، ٹیکسٹ کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں. تو ٹیکسٹ کا پیج نمبر میرے پاس 89 ہے. تو یہ ایک سمبولک پوئم ہے، یہ ایک میٹافوریکل پوئم ہے، اس میں سمبلز یوز کیے گئے ہیں، وہ میں سمجھاؤں گا، ساتھ ساتھ ایکسپلین کروں گا ان کو. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں، ساتھ ساتھ امپورٹنٹ سینونیم جو ہیں وہ بھی میں ڈسکس کروں گا، سلائڈ پہ مینشن بھی کیے ہیں میں نے ویسے. تھرو لو تھورنز بیکم روزز، محبت سے جو تھورنز ہیں، جو کانٹے ہیں، وہ بھی پھول بن جاتے ہیں، گلاب کا پھول بن جاتے ہیں. کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کہنے کا مطلب ہے کہ جو زندگی کی ڈیفیکلٹیز ہیں، جو پرابلمز ہیں، وہ کمفرٹز میں تبدیل ہو جاتے ہیں. کہ مطلب جو انسان اللہ سے محبت کرتا ہے، صرف اللہ سے نہیں، مطلب آپ کوئی کام کی بات بھی کر سکتے ہیں. جو انسان کسی کام سے محبت کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، پھر وہ کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اس کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہے. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ یہ آسانی ہے. کیا مشکل کو فیس کرو گے تو آپ کی زندگی میں آسانی آ جائیں گے. تھرو لو ونیگر بیکم سویٹ وائن، ونیگر بولتے ہیں سرکے کو. سرکہ انگلش میں جو ہے اس کو ایسڈ لیکور کہتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے، یہ ہم اکثر جو کھانے بنانے میں استعمال کرتے ہیں، اچار کے لیے بھی یوز کرتے ہیں، سٹور کرنے کے لیے چیزوں کو. ایک ترش کھٹی چیز ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں محبت سے یہ جو سرکہ ہے یہ بھی سویٹ وائن، شیریں شراب، میٹھے شراب بن جاتا ہے. اب اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو مشکلات ہیں وہ آسانی میں تبدیل ہو جاتی ہیں. مطلب کہ اگر آپ کو اللہ سے محبت ہوگی نا، آپ کبھی گلہ شکوہ نہیں کرو گے. جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت میں اگر کھانا بھی کھانے لگے تو کوئی فقیر آ گیا، کھانا فقیر کو اٹھا کے دے دیتے تھے. کئی نہ کئی دن جو ہے کھجور سے کھانا کھاتے تھے، اور کھجور بھی ایسے ان کو فیل ہوتی تھی جیسے بہت اعلیٰ کھانا کھا رہے ہیں. تو یہ سب اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو پھر یہی جو ہے وہ شراب ویسے تو حرام ہے، لیکن قیامت والے دن یہ بھی حلال ہوگی. ہمیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں کہ آپ کے لیے جنت میں شراب کی بھی نہریں ہوں گی. تو ایک جو ترش چیز ہے وہ بھی میٹھی بن جاتی ہے، وہ بھی اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے. تو جو محبت کرنے والا بندہ اللہ سے، وہ کبھی بھی گلے شکوے نہیں کرتا، وہ راضی ہو جاتا ہے رازق پہ. تھرو لو دا اسٹیک بیکمس اے تھرون، محبت سے جو اسٹیک ہے تختہ دار ہے. تختہ دار کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ انسان کو پھانسی دی جاتی ہے، لٹکایا جاتا ہے، وہ ایک تھرون بن جاتا ہے. تھرون مین تخت، بادشاہ کے بیٹھنے کی جگہ. اب پھانسی والی جگہ بادشاہ والی جگہ میں کیسے تبدیل ہوگی؟ تختہ دار تخت میں کیسے تبدیل ہوگا؟ یہ اس کا کہنے کا مطلب ہے. اس کی دو طرح سے میں ایکسپلینیشن آپ کو بتاؤں گا. ایک یہ کہ جو انسان سیکریفائس دیتا ہے، مر جاتا ہے، اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے، وہ اصل میں مرتا نہیں ہے. اللہ ان کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیتا ہے ہمارے دلوں میں. بادشاہ کیا ہوتا ہے؟ دلوں پہ راج کرتا ہے. تو وہ انسان مر کے بھی ہمارے دلوں پہ راج کرتا ہے. جس طرح محبت ہی ہوتی ہے. عاشق رسول کی اگر بات کریں، آپ نے غازی علم الدین شہید کا نام سنا ہوگا. وہ ایک عام سے کارپینٹر تھے، لیکن اللہ کے نبی کی محبت میں انہوں نے کیا کیا، اس بندے کو جس نے گستاخی رسول کیا تھا اس کو مارا، اور قائد اعظم نے ان کا مقدمہ بھی لڑا، لیکن ان کو پھانسی ہوئی. آج بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں جب عاشق رسول کی لسٹ جو ہے اس کی بات ہوتی ہے. غازی ممتاز کا بھی آپ نے نام سنا ہوگا، ممتاز قادری کا. قرآن میں اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے نا، اطیعوا اللہ اطیعوا رسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی. جس نے رسول کی اطاعت کی وہ بھی ایسی اس نے اللہ کی اطاعت کی. جو اللہ کے رسول سے یہ محبت کر رہے ہیں، تو محبت تو کوئی بھی ہونی چاہیے، وہ اللہ کی محبت کی طرف چلی جاتی ہے، تو ہمیشہ کے لیے انسان زندہ ہو جاتا ہے. ایک بادشاہ والی مطلب اس کی ویلیو ہوتی ہے، ہمیشہ اس کو یاد رکھا جاتا ہے. اور دوسرے سینس میں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ کی محبت میں حضرت یوسف علیہ السلام، زلیخا نے اس پر ڈورے ڈالے،
لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی، انہوں نے کہا مجھے جیل میں قید میں مجھے ڈال دیں تاکہ میں اس کے ڈوروں سے بچ جاؤں، میں گناہ سے بچ جاؤں۔ 7 سال قید میرے بغیر کسی گناہ کے، لیکن بعد میں وہی قید ان کی بادشاہی میں تبدیل ہوگی، وہ مصر کے جو ہیں وزیر خزانہ بن گئے، بادشاہ بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح نوازتا ہے۔ تھرو لو مس فارچون بیکم گڈ فارچون، محبت سے بدقسمتی خوش قسمتی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مطلب کہ اگر آپ کا مشکل وقت ہے وہ اچھے وقت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ پڑھیں، اللہ کے نبی حضرت یوسف کے والد حضرت یعقوب، تو وہ اپنے بیٹے حضرت یوسف کی جب ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا تو انہیں پھینک آئے تھے، بیچ آئے تھے، تو حضرت یعقوب ان کی محبت میں روتے رہے، اللہ سے دعا کرتے رہے، رو رو کے آنکھیں اندھی ہو گئی اور کیڑے پڑ گئے تھے ان کو، لیکن انہوں نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بعد میں ان کا بیٹا ان کو ملا، ان کی بہنائی بھی مل گئی۔ تھرو لو برننگ فائر بیکمس پلیزنگ لائٹ، محبت سے جو جلتی آگ ہے وہ بھی ایک خوشگوار روشنی میں شمع میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کی اگزامپل تو سمپل واضح ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ۔ نمرود نے کہا تھا کہ بتوں کی پوجا کرو نہیں تو تمہیں آگ میں پھینک دوں گا، تو انہوں نے کہا پھینک دو۔ اللہ کی محبت اتنی، 30 دن تک لکڑیاں جمع کی گئی تھی، اتنی بڑی آگ، اور آگ میں پھینکا گیا۔ لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جیسی آگ میں پھینکا گیا میں نے آگ کو ٹھنڈی ہونے کا حکم دے دیا، لیکن لوگوں کے لیے وہ آگ ہی جل رہی تھی، ان کے لیے گلزار بن گئی۔ 40 دن تک آگ میں رہے، 40 سے 50 دن تک، بعد میں نکلے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کی زندگی کے سب سے بہترین دن کون سے، انہوں نے کہا وہ جو میں نے آگ میں گزارے۔ تو محبت میں آگ بھی انسان کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ قربانی دینے کے لیے اپنے تیار ہو گئے کہ میری ابا جان میری قربانی دے لیں، لیکن چھری نہیں چلی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ جو آزمائش پہ بندہ پورا اترتا تو اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ تھرو لو اسٹون بیکم سافٹ بٹر، محبت سے جو پتھر ہیں وہ بھی مکھن میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مطلب کہ جو انسان کا برا وقت ہے وہ اچھے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی طائف، لوگ پتھر مار رہے تھے، لیکن آپ اللہ کی محبت میں پھر بھی دعوت دے رہے ہیں، تو آپ کے جوتی خون سے بڑھ جاتی۔ تو اللہ کیا کرتا ہے، وہ پتھر کو بھی وہ مکھن میں تبدیل کر دیا اللہ نے، وہ بھی ان کے لیے جو ہے ان کو جیسے فیل ہی نہیں ہوا۔ تھرو لو گریف بیکمز اے جوائے، محبت سے جو دکھ ہے وہ بھی خوشی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جس طرح حضرت یوسف یعقوب کا میں نے بات بولی کہ وہ اپنے بیٹے کے دکھ میں رو رو کے جو ہے وہ بینائی ان کی چلی گئی تھی، لیکن اللہ نے پھر ان کو خوشی بھی دی۔ زلیخا کی بات کر لیں، جس نے حضرت یوسف پہ ڈورے تو ڈالے تھے، لیکن اللہ کے نبی سے محبت کرتی تھی، وہ محبت میں وہ بھی رو رو کے بوڑھی ہو گئی تھی، اندھی ہو گئی تھی، بعد میں پھر ان کو حضرت یوسف بھی ملے۔ تھرو لو لائنس بیکم ہارملیس، محبت میں جو شیر ہیں وہ بھی نقصان نہیں پہنچاتے۔ اس کا کیا مطلب، اس کے بھی 2 ایکسپلینیشن میں کروں گا۔ مطلب کہ جو وہ لوگ جو وائلنٹ پیپل ہیں، جو ظالم ہیں، اللہ کی محبت اگر ان کے دل میں پیدا ہو جائے نا وہ بھی سافٹ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح شیخ سعدی کی ہم نے حکایت پڑھی ہے، وہ ظالم بادشاہ اللہ کو جب یاد کروایا جاتا ہے اس کو سافٹ ہو جاتا ہے وہ بھی۔ یا آج کل لوگ پیٹ جانور رکھتے ہیں، شیر کو بھی پالتے ہیں، محبت دیتے ہیں تو محبت میں وہ بھی نقصان نہیں پہنچاتا، وہ بھی محبت میں آ جاتا ہے۔ لوگ سانپوں کو پالتے ہیں۔ تھرو لو سکنس بیکمس ہیلتھ، محبت میں بیماری بھی صحت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ بھی شیخ سعدی کی حکایت میں ہم نے پڑھا ہی ہے، وہ بادشاہ بیمار تھا، بچنے کی اس میں کوئی امید نہیں تھی، لیکن جب وہ لڑکے کو اس نے چھوڑ دیا تو انہوں نے دعائیں کی تو بیماری بھی اللہ نے اس کی صحت میں تبدیل کر دی۔ تھرو لو ریت سیمس ٹو بی مرسی، ریت مین غصہ، غضب، غصہ بھی جو ہے وہ مرسی میں رحم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جس طرح وادی طائف پہ جب آپ کا جوتا خون سے بھرا ہوا تو فرشتہ غصے میں آتا، کہتا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے میں ان کو پہاڑ میں مسل دوں، لیکن نہیں، آپ نے کہا نہیں، آپ نے رحم کا ہی مظاہرہ کیا صرف اللہ کی محبت میں، کہ آپ نے کہا ان کے لیے صرف دعا کر دو کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، یہی بہت ہے۔ بعد میں وادی طائف نے اسلام بھی قبول کیا، یہ اللہ کی محبت ہے۔ حضرت عمر کا واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا، کہ اتنا غصہ کہ جب کافر تھے حضرت عمر تو اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے پھر رہے تھے، لیکن جیسے گھر میں جاتے اپنی بہن کو سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کرتے ہوئے سنتے ہیں، سارا غصہ ختم، رحم میں تبدیل۔ بعد میں وہی جب اسلام قبول کرتے ہیں تو کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہوئے، بری بات کرتے ہوئے سنتے ہی جو ہے وہ تلوار نکال لیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کس نے کی، پہلے آپ کو قتل کرنے کے بارے میں ہوتے تھے، جب کافر تھے، تو جب اسلام قبول کر لیا تو پھر آپ کی محبت اتنی کہ کسی کی بات نہیں سنتے تھے۔ تھرو لو ڈیڈ رائز ٹو لائف، محبت میں مردہ بھی زندہ ہو جاتا ہے، مطلب کہ انسان مر کے بھی امر ہو جاتا ہے۔ جس طرح قرآن میں اللہ کہتے ہیں نا، شہیدوں کو مردہ نہ بولو، وہ زندہ ہیں،
تو یہ مر کے بھی ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. علامہ اقبال قائد اعظم آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں. شہید تو نہیں لیکن عظیم کام انہوں نے کیا. عظیم کام کرنے والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. تھرو لو کنگ بیکمز اے سلیو. محبت میں بادشاہ بھی غلام بن جاتا ہے. مطلب کہ محبت جب اللہ سے ہوتی ہے نا پھر بادشاہ بھول جاتی ہے بندے کو. جس طرح حضرت عمر حالانکہ خلیفہ وقت تھے, بادشاہ تھے, لیکن اللہ سے ڈر, اللہ کی محبت, گلیوں میں رات کو پھرنا. کہ ان کے زمانے میں ایک بکری جو ہے وہ پل سے گر کے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو رونے لگ گئے کہ اللہ مجھ سے اس کا سوال نہ پوچھ لے. اتنی محبت, غلاموں والی زندگی گزار ہے. تو یہ ہوتی محبت کیا کرتی ہے, انسان کو تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے, بدل کے رکھ دیتی ہے. یہ ہمیں جو ہے وہ مولانا روم سبق دے رہے ہیں کہ ہمیں محبت پھیلانی چاہیے, محبت کرنی چاہیے. اللہ سے محبت بھی کرنی چاہیے, لوگوں سے محبت بھی کرنی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ہماری سوسائٹی میں محبت ہی ختم ہو گئی ہے. ہمارے رشتوں میں محبت, مطلب کہ اگر ماں باپ ہیں ان کی آپس میں محبت نہیں ہے, میاں بیوی کے رشتے میں محبت نہیں ہے, جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ اسلام ہوتے ہوئے بھی لوگ سب سے زیادہ طلاق, مطلب جو ہے اسلام آباد میں یہ ریسنٹلی 2019 میں جو ہے 16,000 طلاقیں ایک سال میں ہوئی. پاکستان میں تقریباً 2020 میں 20,000 طلاقیں ہوئی, صرف پاکستان, حالانکہ اسلامی ملک ہے. کیوں ہو رہی؟ کیونکہ محبت ہی نہیں ہے. لوگ شرماتے, محبت ہی نہیں کرتے میاں بیوی. آپ ویسے مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو. اگر ہم اللہ کے نبی کی حدیث پڑھیں تو اس میں ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ ویسے تو ہم نعرے لگاتے ہیں, اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ بڑی محفل میں کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کس سے محبت کرتے ہیں سب سے زیادہ؟ تو بڑی محفل میں کیا کہہ دیا, عائشہ سے, ان کی بیوی عائشہ سے, عائشہ رضی اللہ عنہا سے. حالانکہ وہاں پہ عورت کی تعریف کرنا, وہ مطلب دوسروں کے سامنے نام لینا مایوس سمجھتے تھے, لیکن آپ نے سب کے سامنے 3 دفعہ پوچھا, 3 دفعہ عائشہ بولا. چوتھی دفعہ اس نے کہا مردوں میں بتائیں, تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا عائشہ کے باپ سے. مطلب یہ ہوتی محبت میاں بیوی کی. ہماری ہے ہی نہیں, اس وجہ سے طلاقیں ہو رہی. اسی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو بھی تکلیفیں دے رہے ہیں. ویسے نمازیں بھی پڑھتے ہیں, یہ صحیح حدیث ہے, اس کا مفہوم بھی بتانے لگا ہوں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جس نے کسی کو تکلیف دی وہ جنت میں نہیں جائے گا. جو مرضی نمازیں پڑھ لو, صرف تکلیف دی ہے. تو الٹا اس کا کیا بنے گا, جس نے کسی کو پیار دیا تو وہ جنت میں جائے گا. یہ اسلام درس دے رہا ہے محبت کا, اور ہمارے اندر جو ہے وہ محبت کا ایلیمنٹ ہی نہیں ہے. دوسری طرف تو محبت جو ہے, جو محبت ہوتی ہے یہ انسان کو بدل کے رکھ دیتی ہے, بے شک وہ اللہ سے ہو یا انسان سے ہو. یہ مولانا رومی کی میں ایک چھوٹی سی حکایت آپ کو سنانے لگا ہوں کہ ایک دفعہ, یہ آپ نے سنا ہی ہے, یہ لیلا مجنو کا قصہ. ہیر رانجھا کا یہ تو من گھڑت کہانی ہے, لیکن لیلا مجنو یہ ریئل ہے. یہ مجنو اس کا اصل نام نہیں ہے, ایک عرب کا شہزادہ تھا, اس کا اصل نام قیس تھا. ایک شہزادہ تھا. ایک دفعہ بادشاہ کے دربار میں بحث ہو رہی تھی کہ امام حسن اور امیر معاویہ کی خلافت کے بارے میں بحث ہو رہی تھی کہ کس کو خلافت کا حقدار کون تھا, یہ بحث ہو رہی تھی. تو مجنو مطلب یہ بھی وہاں پہ تھا, شہزادہ تھا نا, تو اس کسی نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم بتاؤ امام حسن خلافت کے حقدار تھے یا امیر معاویہ؟ تو مجنو لیلا سے محبت میں اتنا گرفتار تھا, آگے سے کیا کہتا, یہ کہتا ہے دونوں حقدار نہیں تھے, نہ امام حسن نہ امیر معاویہ. کہتا میری لیلا حقدار تھے. آگے سے وہ بندہ کہتا تو پاگل ہو گیا. عربی مطلب عربی کا رہنے والا تھا نا, عرب میں اس نے بولا انتا مجنو, عرب میں مجنو کو پاگل کہتے ہیں, تو پاگل ہے تو. امام حسن اور معاویہ سے بڑھ کر تو بات کر رہا, تو میری لیلا کا حقدار ہے, ہم ان کی بات کر رہے ہیں, تو مجنو ہو گیا. اس طرح اس کا نام مجنو پڑ گیا تھا, اس کا اصل نام قیس تھا. تو یہ گلیوں میں اس کی محبت میں مارا مارا پھرتا تھا. تو بادشاہ وقت, شہزادے کا جو باپ تھا, اس نے لیلا کو دربار میں بلایا. اس نے پوچھا لیلا تیرے حسن میں کون سا جادو ہے کہ تو نے ایک شہزادے کو ہوا سے باختہ کر دیا, اس کو پاگل کر کے رکھ دیا, اس کو تو اپنی ہوش ہی نہیں رہی. بادشاہ کہتا ہے مجھے تو تیرے میں کوئی خوبی نظر نہیں آ رہی, باقی عورتوں جیسی تو انوکھی تو ہے نہیں ہے, تو باقی عورتوں جیسی ہے, تو اس سے زیادہ حسین تو میری لونڈیاں ہیں. بادشاہ کہتا ہے. تو لیلا نے کہا بادشاہ چپ کر جا, تو مجنو تو ہے نہیں ہے جو میں تمہیں خوبصورت نظر آؤں. مجھے خوبصورت دیکھنا تو مجنو جیسی آنکھ تو لے کے آ, پھر تجھے میں خوبصورت نظر آؤں گی. تو رومی کہتے ہیں کہ لیلا کو دیکھنا ہے, خوبصورتی کو دیکھنا تو مجنو جیسی آنکھ ہونی چاہیے. اسی طرح اللہ کے نبی کی خوبصورتی کو دیکھنا تو حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھ ہونی چاہیے. کیا ان سے محبت تھی. یہ ایک محبت کا ایلیمنٹ ہے. لیکن ہم لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں تو اللہ سے وہ محبت ہی نہیں ہے. کوئی کسی طرح کا ایک واقعہ یہ ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا تھا کوئی شخص, تو مجنو آگے سے گزر گیا, کیونکہ وہ اپنی
ख्वाबوں میں اپنی ہوش میں اپنی اللہ کے بارے میں سوچ رہا ہے، اس کو پتہ نہیں نماز کے آگے سے گزر گیا. تو نمازی نے نماز توڑ کر اس کے منہ پہ تھپڑ مارا مجنوں کے. نمازی نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے تم نمازی کے آگے سے گزر گئے ہو، میں نماز پڑھ رہا ہوں. تو آگے سے مجنوں جواب دیتا ہے، اس نے کہا اوہ میں نے دیکھا نہیں. مجنوں کہتا ہوں میں نے دیکھا نہیں. مجنوں کہتا ہے میں ایک عورت کی محبت میں ایسے گرفتار تھا کہ مجھے ہوش ہی نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کہاں سے گزر رہا ہوں. لیکن افسوس تم تو نماز پڑھ رہی تھی، تم اپنی رب کی محبت میں گرفتار تھے، اور رب کی محبت میں گرفتار ہو کے بھی تمہارا دھیان میری طرف. مطلب یہ ہماری نمازوں کا حال ہے. اور دوسری طرف اگر میں اسلام کو پڑھیں تو حضرت علی، ان کا جسم اتنا سخت تھا کہ پتھر ایک دفعہ تیر ان کے جو ہے باڈی میں لگ گیا، اور تیر نکلتا نہیں تھا، صرف ان کا جسم نماز کے وقت نرم ہوتا تھا. تو نماز پڑھتے پڑھتے تیر نکالا کہ ان کو پتہ ہی نہیں، کافی دیر بعد پتہ چلا. یہ ہوتی ہے محبت. محبت یہی ہوتی ہے کہ اسی کے ہوگی، کسی غیر کی طرف خیال ہی نہیں کرنا. یہ اصل میں محبت ہوتی ہے جو ہمارے اندر ہے ہی نہیں. آپ نے یہ نصرت کی قوالی بھی سنی ہوگی کہ عشق دا روگنا لا بیٹھو، اس میں وہ ڈفرینٹ ریفرنس دیتا ہے، منصور کا ریفرنس دیتا ہے. یہ بھی اللہ کے ہی ولی گزرے ہیں، اللہ کی محبت میں اللہ کا نام ہی لے رہے ہیں، ہر جگہ پہ کہتے ہیں مجھے اللہ ہی نظر آ رہا ہے. چمڑی جو ہے وہ ان کی اتار دی گئی، ان کی باڈی کے ٹکڑے کر دیے گئے، اس میں سے بھی جو ہے وہ اللہ کی آواز آ رہی تھی. بلے شاہ ان کے بارے میں کہ وہ ناچے اللہ کی محبت میں، لیکن لوگ ان کو سمجھ نہیں پائے، لوگوں نے ان کو کفر کے فتوے لگا دیے. ایون کہ مرنے کے بعد کسی نے جنازہ نہیں پڑھایا ان کا، قصور شہر میں ان کو جگہ نہیں دی. بعد میں قصور شہر کے باہر جو ہے وہ ان کا جنازہ پڑھ کے باہر ان کو جو ان کا مزار بنا ہوا ہے باہر دفنا. آج لوگ ان کو سمجھے پہلے ان پر بھی کفر کا فتویٰ لگ گیا. تو یہ محبت جو ہے رومیکتا ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے. ایک دوسرے سے محبت کریں گے، ماں باپ سے محبت کرو، میاں بیوی سے ایک دوسرے سے محبت کرو، تو ہماری سوسائٹی میں بہتری آئے گی. لیکن افسوس یہ کہ ہم لوگ جو ہیں وہ فرقہ بازی میں بڑھ چکے ہیں، فرقہ واریت میں بڑھ چکے ہیں. اور مسلمان کو کافر کہہ رہا ہے. دوسروں سے چلو، دوسروں کو تو کیا کرنا، مسلمان سے نفرت کر رہے ہیں، اور پھر وہ کہہ بھی رہا ہے مسلمان. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتا ہے اور ایک دوسرے سے نفرت بھی کر رہا ہے فرقوں میں بیٹھ کر. دوسری طرف قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے سختی سے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے سورۃ انعام آیت نمبر 159 میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے دین میں فرقے کر دیے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دین میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، دین کو فکر میں بانٹ دیے. تمہارا ان سے کوئی کام نہیں ہے، ان کو خدا کے حوالے کر دو، میں ان کو پوچھوں گا قیامت میں یہ کیا کرتے رہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں اس سے منع کر رہا ہے، لیکن ہم انہی کاموں پہ پڑے ہوئے ہیں. اور ایک حدیث کی بنا پر کہ حدیث بالکل صحیح ہے، نو ڈاؤٹ، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ابو داؤد کی سوری، کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. لیکن اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم بٹو، ان کا بٹے کی قیامت کی نشانی ہے یہ. تو اللہ کے نبی نے تو یہ بھی بولا کہ بھئی لوگ لباس ایسا پہنیں گے ننگے نظر آئیں گے. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم نے وہ پہننا ہے، اس کا مطلب ہے ہم نے بچنا ہے. کیونکہ اس میں فرقہ بازی میں پڑ گیا، مسلمان کو کافر کہہ رہے ہیں. یا تو اس کا کوئی پازیٹیوٹی ہو، مسلمان فخر کر رہا ہے کہ میں سنی ہوں، وہابی ہوں، شیعہ ہوں، دیوبندی ہوں، لیکن اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ رہا. لیکن قرآن اگر پڑھ لو تو سورۃ فصلت آیت 33 اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس شخص سے اس بات سے اچھا کون ہو سکتا ہے جو خدا کی طرف بلایا جائے اور عمل نیک کرے اور کہے میں مسلمان. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مسلمان کو اپنے آپ کو، اور ہم اسی بنیاد پر ایک دوسرے سے نفرتیں کر رہے ہیں، نفرتیں پھیلا رہے ہیں. اللہ کہتا ہے ایک امت بنو، ہولڈ دا روپ آف اللہ، اللہ کی رسی کو تھام لو اور مضبوطی، تو فرقوں میں نہ بٹو. اللہ کی رسی کیا ہے، قرآن حدیث کہ مطلب فرقہ واریت میں نہ بڑھو، اس میں ایک دوسرے سے نفرتیں کریٹ ہو رہی ہیں، ان سے بچو. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے قرآن میں، اور انہی میں پڑھ کر ہم ایک دوسرے سے نفرتیں کر رہے ہیں. لیکن کوئی بھی مذہب حالانکہ نفرت کا درس نہیں دیتا، ہر مذہب جو ہے محبت کا درس دیتا ہے، محبت پھیلانی چاہیے ہمیں. تو فل آپ کو میں اس کا ریفرنس اور کنٹیکسٹ ریڈ کر دیتا ہوں ایک دفعہ. دیز لائنز ہیو بین ٹیکن فرام دا پوئم Love and Essence of All Religions by Jalaluddin Rumi and translated into English by Dr. Nicholson. پوئم کو لکھا جلال الدین رومی نے ہے، لیکن انگلش میں ٹرانسلیٹ ان کو ڈاکٹر نکلسن نے کیا ہے. دا پوئم پوٹس ایمفیسائز آن لو. یہ پوئم جو ہے وہ محبت پہ زور دیتی ہے، ایمفیسائز مین زور دینا، بیکاز اٹ از دا ایسنس آف آل ریلیجنس، کیونکہ یہ تمام مذہب کی روح ہے، ہر مذہب اسی کا درس دیتا ہے. اٹ از اے لو دیٹ چینجز ایڈورسٹیز انٹو پلیجرس. کہتا ہے محبت ہی جو ہے وہ برے وقت کو، ایڈورسٹیز کو پلیجرز، خوشیوں میں تبدیل کر دیتی ہے. اٹ ہیز میجیکل پاور.
मोहब्बत एक जादुई ताकत रखता है विच कैन अफेक्ट एवरीथिंग टू मेक इट बेटर, जो कि हर चीज़ पे असर रखता है, हर चीज़ को बेहतर बना देता है, चेंज बिटर इनटू स्वीट, तल्ख चीज़ को भी जो है वो मीठी बना देता है। लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग विदाउट लव। मोहब्बत के बगैर ज़िंदगी जो है वो जीने के काबिल नहीं है। वर्थ लिविंग मीन जीने के काबिल। इट इज़ अ साइलेंट फोर्स ऑफ लव दैट गिव्स एन एनर्जी एंड इंस्पिरेशन। कहता है ये मोहब्बत की ये जो है एक साइलेंट फोर्स है जो हमें एनर्जी देती है, ताकत देती है, इंस्पिरेशन देती है, मोटिवेशन देती है। विदाउट लव लाइफ बिकम्स कलरलेस। मोहब्बत के बगैर ज़िंदगी बेरंग है, सोललेस है और एमलेस है, बेमकसद है। एक्सप्लेनेशन पढ़ता हूँ। In these lines, the poet tells us that love is the greatest blessing of Allah. शायर हमें बताता है कि मोहब्बत अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। लव इज़ द एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स। मोहब्बत तमाम मज़हब की रूह है। इट इज़ अ लव दैट चेंजेस एडवर्सिटी इनटू प्लेजर्स। मोहब्बत ही पूरे वक्त को खुशी में तब्दील कर देती है। लव कैन चेंज नेचर ऑफ थिंग्स ईजिली। मोहब्बत जो है वो हर चीज़ का नेचर को तब्दील कर देती है। विनेगर बिकम स्वीट वाइन्स। जो सिरका है वो शीरीं शराब बन जाता है। बर्निंग फायर, जो झुलसती आग जो है वो प्लेजेंट लाइट बन जाती है। सिकनेस, बीमारी सेहत में तब्दील हो जाती है। बादशाह जो है वो गुलाम बन जाता है। लाइफ बिकम सक्सेस। ज़िंदगी कामयाब हो जाती है, कामयाबी बन जाती है। और प्लेजर जो है बिकॉज ऑफ लव, मोहब्बत की वजह से। लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग, क्योंकि इसके बगैर ज़िंदगी बेकार है, जीने के काबिल नहीं है। द पोएट लेज स्ट्रेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ लव इन ऑल द मैटर्स ऑफ लाइफ। शायर ज़िंदगी के हर मामले में मोहब्बत की अहमियत पर जोर देता है। He calls it essence of our religions. वो मोहब्बत की रूह बोलता है इसे। He has a strong faith in magic of love. शायर मोहब्बत के जादू पे जो है वो बहुत पुख्ता ईमान रखता है। Our life is not complete if it lacks love. हमारी ज़िंदगी कंप्लीट नहीं है अगर इसमें मोहब्बत की लैकनेस हो, कमी हो। The poet says that those who practice love are perfect human beings. शायर कहता है वो लोग जो मोहब्बत को प्रैक्टिस करते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो एक मुकम्मल जो है वो इंसान है। They never कॉज हार्म टू अदर्स। वो कभी किसी को तकलीफ नहीं देते। अकॉर्डिंग टू हज़रत अली जो है उनके अकॉर्डिंग मुताबिक द बेस्ट डीड ऑफ मैन इज़ टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। हज़रत अली ने कहा कि सबसे बेहतरीन काम इंसान का क्या है? माफ़ करना और भूल जाना, ये नहीं कि दिल में रखना। लव इज़ लाइक अ लैम्प। कहते हैं मोहब्बत जो है ना एक चिराग की मानद है, विच नीड्स टू बी फेड आउट ऑफ ऑयल ऑफ अनदर्स हार्ट। एक चिराग की मानद है जिसे दूसरों के दिल के तेल की ज़रूरत है, दूसरों के तेल से ही जो है खलाया जाए। अदरवाइज इट्स फ्लेम बर्न स्लो। अदरवाइज जो है बसूरत दीगर जो है इनका शोला जो है वो इतना ज़्यादा नहीं जलता। एज अ मिस्टिक रूमी पुट्स एम्फेसाइज ऑन लव। एक सूफी मिस्टिक पोइट होने की वजह से जो रूमी है वो मोहब्बत पे ही जोर देते हैं। ही कॉल्स इट एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स। ही बिलीव्स in the power of love. He thinks that no war can be won by force. No religion permits the use of violence. रूमी कहते हैं कि कोई भी जंग जो है ताकत की बुनियाद पे नहीं जीती जा सकती, मोहब्बत से जीती जा सकती है। और कोई भी मज़हब जो है वो परमिट इजाज़त नहीं देता यूज़ ऑफ वायलेंस, वायलेंस का, तशद्दुद का, जुल्म का। टू लव एंड टू बी लव्ड इज द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ एग्जिस्टेंस। मोहब्बत करना, टू लव एंड टू बी लव्ड, और कोई आपसे मोहब्बत करे, मतलब मोहब्बत करना और महबूब होना दुनिया की सबसे हसीन खुशियों में से एक है। इसके क्वेश्चन आंसर्स दो ही हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वो रीड कर देता हूँ। पहला इसका थीम है, द पोएट पुट एम्फेसाइज ऑन लव बिकॉज इट इज़ द एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स। ये इसका थीम है। इट इज़ अ लव दैट चेंज एडवर्सिटी इनटू प्लेजर्स। इट इज़ मैजिकल पावर विच कैन अफेक्ट एवरीथिंग टू मेक इट बेटर एंड चेंज बेटर इनटू स्वीट। ये सारा हमने ऊपर पढ़ लिया है, कोई न्यू लफ्ज़ नहीं है। इज़ लाइफ वर्थ लिविंग विदाउट लव? क्या मोहब्बत के बगैर ज़िंदगी जीने के काबिल है? लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग, नहीं, ज़िंदगी जीने के काबिल नहीं है, क्योंकि मोहब्बत एक साइलेंस फोर्स है जो हमें एनर्जी देती है, इंस्पिरेशन देती है। बाकी सारा सेम ही है। तो फुली आपको समझ लगी होगी। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।